सुनाज़िन प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। लॉन्ग मार्च खान साहब ने कहा 26 नवंबर को पिंडी पहुंचने का ऐलान किया है कि हम पिंडी पहुंचेंगे। गुलामी से बेहतर है मर जाना, इमरान खान ने यह कहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि इमरान खान को यह तमाशा बंद करना चाहिए, आर्मी चीफ की तैनाती तक। और एक घड़ी चोर हकीकी आजादी की बात किस तरह कर सकते हैं। बड़ा सख्त स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। और इसहाक डार साहब ने कहा है कि अफवाह है मुल्क डिफॉल्ट होने की, अवाम इसकी तरफ न देखें न सोचें, कोई डिफॉल्ट नहीं होने जा रहे हैं। नए इंतखाबात कब होंगे? जिस तरह पीडीएम की सारी सियासी जमातें कह रही हैं कि वक्त पे होंगे और इससे पहले नहीं होंगे। मुल्क के अंदर एक तनाव तो है, सियासी तनाव अपनी जगह मौजूद है, और इंतखाबात के हवाले से एक प्रेशर था जो गवर्नमेंट के ऊपर, वो प्रेशर कम होता हुआ नजर आ रहा है। और खान साहब ने भी तीन चीजों के ऊपर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू को यू टर्न लिया, क्योंकि वो यू टर्न को कहते हैं कि बड़ा लीडर यू टर्न लेता है। एक तो जो फॉरेन कॉन्स्पायरेसी थी, साइफर कॉन्स्पायरेसी, उसके ऊपर उन्होंने कहा ये खत्म हो गया, ये साजिश अब नहीं रही, और मैं पीछे हट गया हूं आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर। ये ऐसे जुमले हैं, ऐसे स्टेटमेंट हैं जो खान साहब हमेशा इसके ऊपर जो है ना एक बड़ा स्टैंड लिया था। मुझे ज्वाइन किया है दुआ जुबैर साहिबा, पीटीआई की रहनुमा है, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ एंथनी नवीद साहब हैं, एमपी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ बहुत शो में। सबसे पहले एंथनी साहब आपकी तरफ आऊंगा, फिर दुआ जुबैर की तरफ आऊंगा। आपको पता है कि आज बिलावल साहब ने बड़े सख्त जुमले कहे हैं कि ये तमाशा बंद होना चाहिए लॉन्ग, और इमरान खान ने कहा 26 नवंबर को हम पिंडी पहुंचेंगे, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मेरे साहब। अर्ज ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है जब भी कभी किसी एक्टिविटी का आगाज़ करती है या कोई मूवमेंट स्टार्ट करती है, तो मुझ जैसा एक पॉलिटिकल वर्कर जो है वो बुनियादी तौर पर ये समझता है कि दो उसके जो है वो मुमकिन तौर पर जो कॉज होते हैं या बुनियादें होती हैं। पहली बात तो ये कि उसका मकसद क्या है, उस सारी चीज़ का मकसद क्या है, और दूसरी बात ये कि उसकी टाइमिंग क्या है। अब जो खान साहब का मार्च है वो पता नहीं वो मार्च किस तरह का मार्च है कि वो चलने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी वो किसी बहाने से रुक जाता है, कभी किसी बहाने से रुक जाता है। वो मकसद तो आज तक क्लियर नहीं हो सका उनका। देखिए यहाँ पर इस मुल्क में बहुत सारी सियासी जमातों ने बहुत सारे मार्च किए हैं, चाहे ट्रेन मार्च हो, लॉन्ग मार्च हो, लेकिन वो उनका एजेंडा जो है वो बहुत वाज़िया होता है, सही क्लियर होता है। अच्छा, फिर जो टाइमिंग होती है वो भी सबको समझ आ रही होती है कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं, मतलूबा नताइज क्या हैं उनके। तो यहाँ पर जो खान साहब की ख्वाहिश है जो बज़ाहिर नज़र भी आ रही है, और जो शाम के अंधेरे में, रात के पहर अंधेरे में जा जाकर जिसके लिए एक मिन्नत समाजत की जाती है, वो भी चीज़ें अब आवाम को जो है वो नज़र आ रही हैं। आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा ने जो बात की है, बुनियादी तौर पर यही बात है कि आप एक आईनी जो एक तरीक़ाकार है, हर महकमे का अपने एक रूल्स हैं, उसकी अपॉइंटमेंट्स के और उसके जो प्रमोशंस वगैरह के भी। तो अगर आप तो ये बात करते हैं कि जी हकीकी आज़ादी या ग़ुलामी की बात है, तो आज़ादी में सबसे जो बुनियादी चीज़ होती है वो कानून की बालादस्ती होती है, वो आइन की बालादस्ती होती है। ये नहीं होता कि आप मादर पिदर इस तरह के आज़ाद हो जाएं तो मुल्क में कोई आइन ना हो, कोई कानून ना हो, कोई रियासती इदारों की बाउंड्रीज ना हो। तो अगर आप वाकई आइन की बालादस्ती चाहते हैं, वाकई कानून की बालादस्ती चाहते हैं, तो फिर ही आप आज़ादी का जो है वो असल जो है वो मकसद भी हासिल कर सकते हैं और उस आज़ादी को इंजॉय भी कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए और मुल्क की सलामती को, मुल्क की मईशत को, मुल्क की अमन व अमान को अगर दाव पे लगाना चाहते हैं, तो वो एक फ़र्क बात है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अब ये तमाशा बंद होना चाहिए।
ملک کی سلامتی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، ملک کی معاشی ترقی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، ملک کے لوگوں کو ایک پرامن ماحول ہم دیں اور ان کا اپنے اداروں پر اعتماد ہو، ان کا سیاسی قوتوں پر اعتماد ہو، ان کا آئین پر اعتماد ہو۔ جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، آپ کس قسم کی آزادی کی بات کرتے ہیں؟ ہماری تو سمجھ میں صحیح. نہیں آتا۔ اور پھر اس کے لیے اس طریقے سے جیسے آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بھی فرمایا کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے بیانات کو، اپنے بیانیوں کو، جس کو یہ بڑا ایک خوبصورت نام دیتے ہیں یوٹن کا، اور ایک اس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ جی بڑے آدمی کی بات ہوتی ہے کہ اپنی بات سے وہ منکر ہو جائے۔ ہم تو اس کو اپنی زبان میں شاید وہ منافق کہتے ہیں، تو اس کو وہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ کسی بڑے آدمی کی نشانی ہے، کیونکہ منافقت کسی بڑے آدمی کی نشانی نہیں ہوتی، اپنی بات سے پھر جانا کسی بڑے آدمی کی نشانی نہیں ہوتی۔ ہماری تو جو قدریں ہیں اس خطے کی، اس معاشرے کی، وہ تو سر کٹوا لیتے ہیں لیکن اپنی بات سے نہیں پیچھے ہٹتے۔ اور خاص طور پر جہاں ملک کی سلامتی کی بات ہو، جہاں ایک عوام کے مفاد کی بات ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی تو ایک ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ اس نے عوام کے لیے ہمیشہ جان دی ہے۔ صحیح. مجھے جوائن کیا ہے، تھوڑا سا لیٹ ہوئے ہیں عرفان میمن صاحب، ہمارے اے پی ایم ایل سے تعلق ہے، تجزیہ نگار بھی ہیں، اکیڈمک بھی ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی شو۔ دعا زبیر صاحبہ، آپ نے سنا کہ ایک تماشا ہے، جس طرح وزیر خارجہ نے کہا کہ ایک تماشا بنایا ہوا ہے، اور خان صاحب پیچھے ہٹے ہیں کافی چیزوں سے۔ کانسپائریسی کے اوپر آپ کو خود پتا ہے 5-6 مہینے سے کہ میرے خلاف ایک کانسپائریسی، آپ کہتے ہیں اس کو چھوڑو، یہ ختم ہوا، امریکن کے ساتھ تعلقات بڑھاتے۔ دیکھیے، ہم تو 4 نکات پہ بات کریں گے، اور جس میں سب سے پہلے اسی نقطے پہ بات کر لیتے ہیں جو سائفر کے حوالے سے ہے۔ تو سائفر کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس وقت کی بات میں اور اب کی بات میں یہ فرق ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری بھی نظروں سے اوجھل تھیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ چلیں، ہم اگر کچھ غلط بات کر رہے ہیں، آپ جوڈیشری کی طرف جائیے اور ایسی کمیٹی تشکیل دیجئے کہ جو اس پہ تحقیقات کرے اور بتائے قوم کو کہ کیا عمران خان صاحب اور ہم جو بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا، یہ مداخلت تھی یا پھر یہ اندرونی مداخلت تھی یا یہ بیرونی مداخلت کا شاخسانہ ہوا کہ جس طریقے سے ہمیں سیٹ سے اتارا گیا، اور اس میں بڑی ساری کہانیاں بنائی گئیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پوائنٹ ہے جو سب سے اہم ہے اس وقت، اور صحافتی برادری کے لیے سب سے بڑا اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب جو کہ آج شہید ہو چکے ہیں، آپ ان کے اوپر بھی ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس قتل کے اوپر تحقیقات کرائے۔ کیا وہ اس افریقن کنٹری وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی پولیس کیا کہہ رہی ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس نے باہر بھیجا، کیوں باہر بھیجا؟ لوگوں کو اتنا جانوں کا خوف ہے کہ آج کئی صحافی حضرات ملک سے باہر ہیں، وہ پاکستانی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو دوسرے ممالک میں جا کر انہوں نے اپنی زندگیوں کو بچایا ہے۔ تو اس کے اوپر کمیشن تشکیل دیا جائے۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ آپ نے کی، جس کسی نے بھی کروایا، کیوں کروایا، کس وجہ سے کروایا؟ ایک تو پہلے کہ آپ نے کس طریقے سے مداخلت کے ذریعے ان کو آپ نے پارلیمنٹ سے وزیر اعظم ہونے سے اتارا، اور اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے ان کے اوپر حملہ کروایا۔ لانگ مارچ کو آپ تماشا کہتے ہیں؟ آپ اس تماشے کا ہمیں بتائیے کہ جو اس وقت لندن میں لگا ہوا ہے، جو کہ اس وقت آپ کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر اعظم، آج تو نام بھی لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ باہر اگر ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کہا جاتا ہے، وہاں نہیں دیکھتے کہ شریف ہے، زرداری ہے یا نیازی ہے، وہاں تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم۔ تو وہ تماشا آپ کو کیا نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کو اعظم سواتی صاحب کا تماشا جو لگایا گیا، آپ کو وہ نظر نہیں
نہیں آتا. یہ 22 کروڑ عوام کا ایک جو مینڈیٹ ہے جو چوری ہو گیا, جس کو پامال کیا گیا, جس کی انسلٹ کی گئی, اس کے حق میں ہم نکلے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے سندھ سے قافلہ ایک نکلا تھا جو ایک مارچ کی صورت میں, اور وہ مارچ بھی کیا مارچ تھا کہ چند لوگوں کو آپ لے کر اسلام آباد جا رہے تھے کہ پیٹرول پہ 3 روپے بڑھ گئے تھے, اور آپ نے اتنا شور ہنگامہ ڈالا اور آپ نے کہا کہ ہم تو لٹ گئے, برباد ہو گئے, قوم جو ہے اس وقت مہنگائی کے عذاب میں ڈوب گئی ہے, اور یہ یہاں سے نکلے. آپ کا وہ تماشا ہم نے جائز مانا, ہم نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا. ٹھیک ہے عرفان صاحب, آپ کی طرف لانگ مارچ آپ کے سامنے ہے, کافی دنوں سے لانگ مارچ چل رہا تھا, ادھر ہی گھوم رہا تھا, کبھی ادھر جا رہا تھا, کبھی دن میں ہوتا تھا, کبھی شام میں ہوتا تھا. لانگ مارچ آپ کے سامنے, عمران خان صاحب نے کہا کہ میری حکومت بڑی سازش کے ساتھ ختم کی گئی, اب کہتے ہیں کہ یہ سازش چھوڑو, ابھی یہ پیچھے رہ گیا, امریکن کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہیے. کیا کہیں گے عرفان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ اس اہم ایشو پہ آپ نے انوائٹ کیا. ہمیشہ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ ویل نون آپ ہیں اس وقت, کیونکہ آپ روز یہاں پہ ہاٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہو جو آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو یا الحاق نہ ہو. جو پارٹیاں اس وقت سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, ان کے کردار کے بارے میں آپ کو نہ معلوم ہو, ان کے ماضی کے بارے میں آپ کو نہ معلوم ہو. 35-40 سال کی یہ جو جنگ ہم دیکھ رہے ہیں, اسٹیٹس کو کی جنگ ہے. آپ, میں ابھی بھائی کو سن رہا تھا, بڑی اچھی اچھی باتیں ان کے منہ سے سننے میں, ساؤنڈ از ویری گڈ کہ پیپلز پارٹی نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جمہوری نظام کسی طریقے سے بھی سوٹ کرتا ہے. یہ پارلیمانی نظام, ہم اس کے اس وقت متحمل ہی نہیں ہیں. ہمیں پاکستان کو اس وقت ایک ایسا پریزیڈنشل سسٹم چاہیے جو ان تمام باتوں کو جو انہوں نے کی اور یا ان کے لیڈران نے کی ہے ماضی میں جو ہم نے دیکھا, کم از کم آج عوام یہ دیکھنا چاہتی ہے. دیکھیں جنرل پرویز مشرف صاحب کا جو دور تھا, آج ہمیں بہت کہا جاتا ہے کہ ہم نے قبضہ کر لیا یا ہم نے کو کر لیا. پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے؟ میں ایک بزنس مین بھی ہوں, مگر سیاستدان کے ساتھ ایک بزنس مین ہونے کے ناطے آج مجھے پتا ہے بزنس مینوں کی پرابلمز کیا ہیں. آج فیصلہ آباد 60% آف ہو چکا ہے. آج پاکستان کی اکانومی جو ان کی نظر ہو چکی ہے, آج یہ جب دیکھیں نا باری کی باری, آپ اسٹیٹس کو کا ماضی کا حال دیکھیں. عمران خان تو ایک اسٹیٹس کو کے اگینسٹ ایک پارٹی آئی جسے آل پاکستان مسلم لیگ نے ہمیشہ سپورٹ کیا. سپورٹ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ ہم اسٹیٹس کو کے اگینسٹ ایک تھرڈ فورس دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ تھرڈ فورس آئے اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے. ہمیں عمران خان کی کریڈیبلٹی پہ تو کوئی شک نہیں کہ ان کی کریڈیبلٹی بڑی شاندار اور ماضی میں ہمیشہ انہوں نے کردار ادا کیا ہے, مگر جو فلیکسیبلٹی کا فقدان تھا اس وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا. اور اس وجہ سے یہ دوبارہ اسٹیٹس کو کہ وہ لوگ جنہیں آج ہم اسکرین پہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے, عوام ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی, عوام ان سے اتنا تنگ آ چکی ہے. یہ گلے پکڑنے والے, یہ ایک دوسرے کے گلے پکڑ کے کھینچنے والے آج وزیر خارجہ بنے ہوئے. آپ یہ سوچیں کیا ہے. اور پیپلز پارٹی کا بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. آپ کو خود پتا ہے کہ ایوب کا دور ہو, یحییٰ کا دور ہو اور جنرل ضیاء کا دور, یہ سب پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھی. اس سے کیا ملک کا مستقبل تھا. بریک کا ٹائم ہوگا ناظرین, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں.